बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने नाजरीन के लिए सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले के ज़रिए हमें रसूलुल्लाह की ज़िंदगी और उनसे पहले के ज़माने को समझने का मौका मिलेगा। इसके लिए एजाज अहमद साहब की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह से इस्तिफादा किया गया है। इस सिलसिले की 10वीं किस्त नाजरीन के पेश खिदमत है। इस किस्त में यमन के गवर्नर अबरहा के बैतुल्लाह पर हमले का तफसीली तज़किरा किया जाएगा। नाज़रीन, काबा दुनिया में हमेशा से ही मरकज़ी अहमियत का हामिल रहा है। दुनिया भर से लोग इस घर का हज करने आया करते थे। मक्का से 1035 किलोमीटर दूर जुनूब में यमन का शहर सनआ वाक़ है। यहाँ शाह हबशा कलीब की हुकूमत थी। यहाँ ये वाज़े रहे कि हबशा आज के जदीद ज़माने के एरिट्रिया, सोमालिया, जबूती और इथोपिया को कहा जाता है। हबशा की मुनासबत से ही यहाँ के लोगों को हबशी कहा गया, जो जदीद दौर में स्याहफाम लोगों से मंसूब हो गया है। अबरहा शाह हबशा की तरफ से लश्कर का सरदार था। अबरहा एक सख्त मिजाज और जंगजू शख्स था। उसने बगावत करके वहाँ के गवर्नर को कत्ल कर दिया, जिसका नाम अरियात था। उसके बाद अबरहा खुद गवर्नर बन गया। वाक़या कुछ यूं है कि 543 ईस्वी में यमन के गवर्नर अरियात और लश्कर के सरबराह अबरहा के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू हो गई। अरियात ने मशवरा दिया कि बजाय इसके कि हम अपने अपने हिमायतियों के साथ जंग करें जिसमें बहुत से लोग मारे जाएं, हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। जो फातेह होगा वो हुकूमत संभाल ले। अरियात और अबरहा की आपस में दू बदू लड़ाई हुई तो अरियात के वार से अबरहा की आंख, नाक और होंठ कट गए। होंठ कटने की वजह से अबरहा को अबरहा आश्रमी यानी होंठ कटा कहा जाता था। अबरहा ने उस लड़ाई से पहले एक साजिश तैयार की। उसने अपने गुलाम अक्तूदा से कहा कि मौका मिलने पर तुम अरियात को जब वो मुझसे लड़ाई में मसरूफ हो वार करके कत्ल कर देना, मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। अबरहा के गुलाम ने अरियात को पीछे से वार करके कत्ल कर दिया। इस तरह अबरहा यमन की हुकूमत पर काबिज हो गया। शाह हबशा के इल्म में ये बात आई तो वो सख्त नाराज हुआ और कसम उठाई कि मैं यमन की मिट्टी को अपने पांव से रौंदूंगा और अबरहा की पेशानी के बाल काट कर उसे रुस्वा करूंगा। अबरहा के इल्म में बादशाह की कसम उठाने और नाराज होने का मामला आया तो उसने चालाकी से अपने बाल और यमन की मिट्टी एक थैले में भरकर हबशा भिजवाई। उसके साथ एक खत था, बादशाह सलामत, अरियात आपका गुलाम था और मैं भी आपका वफादार गुलाम हूँ। आपकी मफादात और हुक्मरानी की हिफाजत करने वाला हूँ। आपका ताबे फरमा हूँ। मेरे और अरियात के दरमियान इख्तिलाफ था जिसमें अरियात मारा गया। मुझे आपकी कसम का इल्म हुआ। मैंने यमन की मिट्टी आपकी खिदमत में भेजी है और अपने बाल भी। आप मेरे बाल इस मिट्टी में मिलाकर अपने पांव तले रौंद कर अपनी कसम पूरी कर लें, मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। शाह हबशा ने हालात को मद्देनजर रखते हुए अबरहा को यमन का गवर्नर तस्लीम कर लिया। अबरहा एक कामयाब और अवाम दोस्त हुक्मरान साबित हुआ। उसने सबाइन डैम की मुरम्मत का काम शुरू किया और अवाम के लिए उनकी फलाह के मंसूबे शुरू किए। हज के मौसम में लोग यमन से मक्का की तरफ जाने लगे तो अबरहा ने पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बताया गया, मक्का में बैतुल्लाह का हज करने। अबरहा ने पूछा, ये घर किस चीज से बनाया गया है? लोगों ने कहा, पत्थर से बनाया गया है। अबरहा ने कहा, मसीह की कसम, मैं बैतुल्लाह से अच्छा घर तामीर करूंगा। अबरहा ने शाह हबशा को खुश करने के लिए सना में एक खूबसूरत कलीसा तामीर करवाया। अबरहा ने उसकी तामीर के लिए मलका सबा के महल को गिराकर उसकी ईंटें इस्तेमाल की। उस कलीसा का नाम कलीस रखा। अबरहा ने कलीसा में दुनिया के बेहतरीन पत्थर लगवाए जो सुर्ख, जर्द, सफेद और काले रंग के थे। कलीसा में सोने और चांदी की सरीब लगाई। हाथी दांत और उम्दा लकड़ी का इस्तेमाल किया। ये उस जमाने की सबसे कीमती और नायाब चीजें थीं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती थीं। कलीसा बहुत खूबसूरत और वाकई देखने से ताल्लुक रखता था। रोम के शहंशाह ने उस कलीसा के लिए सिकंदरिया से एक अतालवी पादरी को भिजवाया। उस पादरी का नाम ग्रेगनिश था। अबरहा ने शाह हबशा को पैगाम भेजा, मैंने आपकी खातिर एक आलीशान कलीसा बनवाया है जिसे बादशाह सलामत कबूल करें। मुझे यकीन है कि इससे खूबसूरत कलीसा पहले किसी ने नहीं बनवाया होगा। बादशाह सलामत, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मक्का जाने वालों को इस कलीसा की तरफ मोड़ न लूं। मैं उस घर यानी काबे को तबाह कर दूंगा। जब वो घर ही बाकी नहीं रहेगा तो इसका तवाफ और हज कैसे बाकी रहेगा?
کعبے کو ختم کرنے اور یمن کو حج کا مرکز بنانے کی ابرہہ کی خواہش نہیں تھی۔ اس سے کئی سو سال پہلے حسان بن عبد کلال حمیری چاہتا تھا کہ وہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن لے جائے اور حج کے لیے کعبہ یمن میں بنائے۔ جب وہ اس ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا تو نخلا کے مقام پر اس کا سامنا عرب کے قبائل سے ہوا۔ عرب قبائل کی قیادت فہر بن مالک بن نضر رسول اللہ سے پہلے 11ویں پشت کر رہے تھے۔ یمن کی فوج کو شکست ہوئی، حسان کو قیدی بنا لیا گیا۔ وہ 3 سال قید رہنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ حسان مکہ سے یمن واپس جاتے ہوئے راستے ہی میں دم توڑ گیا۔ عرب کے تمام قبیلوں میں ابرہہ کی کعبہ کو گرانے کی خواہش کے متعلق بڑا غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ عرب کے رہنے والوں کے لیے کعبہ سے زیادہ مقدس اور کچھ نہیں تھا۔ ایک دن قریش کے ذیلی قبیلے بنی کنانہ کا ایک شخص صنعاء کے کلیسا میں ایک راہب کے حلیے میں گیا۔ رات میں کلیسا بند کر دیا جاتا تھا۔ اس عرب نے منت سماجت شروع کر دی کہ میں سینکڑوں میل دور سے اس گرجا گھر میں عبادت کرنے آیا ہوں، مجھے رات یہاں عبادت کے لیے رکنے کی اجازت دی جائے۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ رات میں وہ شخص وہاں گندگی اور غلاظت پھیلا کر خود حفاظت سے واپس آ گیا۔ جب ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کعبے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اس جنگ میں شاہ حبشہ خود شریک نہ ہوا اور اپنے ملک میں ہی رہا۔ مکہ پر حملہ کرنے والے فوجیوں کی تعداد کم و بیش 60,000 تھی۔ اس فوج میں 13 ہاتھی بھی شامل تھے۔ ابرہہ کے ہاتھیوں کی وجہ سے وہ راستہ جس سے ابرہہ کی فوج صنعاء سے مکہ پہنچی تھی، عرب اسے صراط الفیل یعنی ہاتھی والوں کا راستہ کہتے تھے۔ جو پانی کے چشمے اس راستے میں آتے تھے انہیں عین الفیل یعنی ہاتھی والوں کے چشمے، اور جس سمت سے وہ وادی مغمس میں داخل ہوا اسے باب الفیل ہاتھی والوں کا دروازہ، اور اسی نسبت سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال کہا جانے لگا۔ عرب کے لوگ اپنے سالوں کا شمار اس واقعے سے کرنے لگے۔ یمن سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں کچھ قبیلوں نے ابرہہ کی فوج سے مزاحمت کی لیکن شکست سے دوچار ہوئے۔ طائف کے لوگ لات کو خدا کی بیٹی کہتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کا بہت بڑا بت طائف میں موجود تھا جو ایک ٹیلے پر نصب تھا۔ قبیلہ بنی ثقیف اس ٹیلے کا طواف کرتے تھے۔ ابرہہ کی فوج طائف پہنچی تو طائف کے لوگوں نے اس خیال سے کہ ابرہہ کہیں لات کا عبادت خانہ غلطی سے کعبہ سمجھ کر تباہ نہ کر دے، طائف سے باہر آ کر ابرہہ کی رہنمائی کی کہ مکہ ابھی دور ہے۔ طائف کے رہنے والے قبیلے کے لوگوں نے جن کا نام بنی ثقیف تھا، مسعود بن محتب ثقفی کی قیادت میں ابرہہ کو یہ پیشکش کی کہ وہ رہنمائی کے لیے اپنا ایک آدمی ساتھ بھیجنے کو تیار ہیں جو اسے کعبے تک آسانی سے لے جائے گا۔ ابرہہ نے نفیل کی موجودگی کے باوجود یہ پیشکش قبول کر لی۔ قبیلہ بنی ثقیف نے ابو رغال نامی شخص کو ابرہہ کے ساتھ بھیج دیا۔ ابرہہ کا لشکر ابھی مکہ سے 3 کلومیٹر دور وادی مغمس کے مقام پر پہنچا تھا کہ طائف سے شامل ہونے والا ابو رغال مر گیا۔ اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں عرب قبیلے ابو رغال کی قبر کو پتھروں سے سنسار کرنے لگے۔ عرب بنی ثقیف کو یہ تانا دیتے رہے کہ انہوں نے لات کا عبادت خانہ بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے۔ یہ فروری 571 عیسوی کے آخری دنوں کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے۔ ابرہہ کی فوج نے مغمس میں قیام کیا۔ ابرہہ نے اپنے گھڑ سوار دستے کو اسود بن مقصود کی قیادت میں بھیجا کہ جاؤ مکہ سے لوٹ مار کر کے لاؤ۔ ابرہہ کی فوج کا دستہ مکہ سے بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے آیا۔ اس لوٹے ہوئے سامان میں رسول اللہ کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابرہہ نے اپنا ایک نمائندہ جس کا نام حناطہ حمیری تھا اس کو عرب قبیلوں کے پاس بھیجا اور عرب کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت عرب میں کوئی مرکزی نظام نہیں تھا، ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت تھا۔ عرب قبیلوں کے سرداروں نے مشاورت کی اور عبد المطلب کی سربراہی میں ایک وفد ابرہہ سے ملنے کے لیے بھیجا۔ ابرہہ سیاہ فام حبشی تھا اور حبشہ کی زبان بولتا تھا۔ ابرہہ کے شاہی خیمے میں تخت سجا ہوا تھا، زمین پر قالین بچھے تھے، ٹھنڈے اور میٹھے مشروب سے سراہیاں بھری ہوئی تھیں۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے تو ابرہہ قریش کے سردار عبد المطلب کو دیکھتے ہی مروب ہو گیا۔ عبد المطلب دراز قد، نہایت وجیح، بہادر، خوبصورت اور دور اندیش انسان تھے۔ روب اور نور ان کے چہرے پر نمایاں تھا۔ ابرہہ اپنے تخت سے اترا، عبد المطلب سے ہاتھ ملایا اور ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے ایک ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے گفتگو کی۔ ابرہہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا میرے اونٹ واپس کر دو۔ مکہ میں موجود کعبہ کی وجہ سے عرب کے لوگ ساری دنیا میں ہی عزت پاتے تھے۔ ابرہہ کے لیے عبد المطلب کا جواب غیر متوقع تھا۔ ابرہہ نے حیران ہو کر کہا کہ عرب کا سردار اور بس اپنے اونٹوں کی فکر، میں نے تمہارے بارے میں جو سنا تھا وہ جھوٹ تھا۔ میں تو اس خیال میں تھا کہ تم مجھ سے کعبے کے متعلق بات کرو گے۔ عبد المطلب نے آگے سے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ کا مالک اور ہے۔ ابرہہ نے پوچھا تمہیں کعبے کی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔
ابراہا نے کہا تم لوگ میرے راستے میں نہ آؤ، میں تم لوگوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی عبادتگاہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں، میں اسے تباہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تم جانو اور اس گھر کا رب جانے، اس نے آج تک اس گھر پر کسی کو مسلط نہیں ہونے دیا۔ ابراہا نے نہایت غصہ کرتے ہوئے کہا اس گھر کا رب اس کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ مکہ والوں نے میرے کلیسا کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں کعبے کو مسمار کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، لیکن تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ جنگ کی تو تم لوگوں میں سے بھی کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب ابراہا کی فوج سے اپنے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔ واپس آ کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں ان ہاتھی والوں پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، تم سب لوگ مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں میں پناہ لے لو، اپنا مال و اسباب بھی ساتھ لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نقصان اٹھائیں۔ عبد المطلب نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، بیت اللہ گئے اور بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کہنے لگے یا اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا، ایسا نہ ہو کہ کل شریف والوں کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے، اگر تو کعبے کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو جو تیرا حکم، میں تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا، میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ ہونے سے روک۔ اس کے بعد عبد المطلب بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہاڑوں میں جبل صبیر پر چلے گئے۔ نفیل کو ابراہا کے ساتھ رہتے ہوئے بہت دن گزر چکے تھے، وہ اس دوران کئی باتیں سیکھ چکا تھا، جن میں سے ایک ہاتھی کی محبت کی ہاتھی کو ہدایات تھیں۔ یہ وہی نفیل ہے جو ابراہا کے ساتھ جنگ میں گرفتار ہوا اور اس شرط پر اس کی جان بخشی ہوئی تھی کہ یہ مکہ کا راستہ دکھائے گا۔ اگلی صبح ابراہا نے اپنی فوج ترتیب دی اور کعبے پر حملے کے لیے تیار ہوا۔ سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا فوج کے آگے تھا۔ انیس محمود پر سوار تھا اور آگے بڑھنے کی ہدایت کے انتظار میں تھا۔ نفیل نے جب دیکھا کہ انیس منہ موڑے ابراہا کے حکم کے انتظار میں ہے تو اس نے محمود ہاتھی کو ہدایت دی، محمود بیٹھ جاؤ یا جدھر سے آئے ہو ادھر واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ آگے خدا کا مقدس شہر مکہ ہے۔ محمود ہاتھی بیٹھ گیا۔ انیس نے بڑی کوشش کی لیکن ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ ہاتھی کے سر میں بار بار لوہے کی سلاخیں ماری گئیں لیکن بے سود۔ ہاتھی کے پیٹ میں بھی نیزہ ٹیڑھا کر کے چرکا لگایا گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہاتھی کو یمن کی جانب موڑا تو وہ چلنے لگا۔ جب اس کا منہ شام کی طرف کیا گیا تو بھی محمود ہاتھی چلنے کو تیار تھا۔ جیسے ہی اس کا منہ مکہ کی طرف موڑا گیا وہ پھر سے زمین پر بیٹھ گیا اور ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نفیل وہاں سے کھسک کر دور پہاڑ پر چلا گیا اور یہ سب کچھ ایک پہاڑی پر کھڑا دیکھتا رہا۔ محمود ہاتھی کا مکہ کی طرف قدم نہ بڑھانا ایک واضح اشارہ تھا کہ مکہ پر کعبے کو مسمار کرنے کی نیت سے حملہ نہ کیا جائے، لیکن ابراہا کی کعبے کو تباہ کرنے کی ضد آڑے آئی۔ اچانک مغرب کی طرف سے آسمان گہرا ہونے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا۔ یہ ابابیل پرندوں کا غول تھا جس نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں اپنے ساتھ لیے ہوئے آیا، ایک کنکری چونچ میں جبکہ 2 کنکریاں پاؤں میں تھیں۔ کنکریاں بہت چھوٹی تھیں، خشک چنے کے دانے کے برابر۔ پرندے ابراہا کی فوج کے اوپر سے گزرتے ہوئے کنکریاں پھینک رہے تھے۔ یہ کنکریاں بڑی کارگر ثابت ہوئیں۔ چھوٹی سی کنکری جس پر گرتی وہ لوہے کے خود کو چیرتے ہوئے اس فوجی کے جسم کو بھی چیر دیتی تھی۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محسب کے قریب وادی محسر کے مقام پر پیش آیا۔ ساری فوج ان پرندوں کی زد میں نہ آئی لیکن ایک عجیب افراتفری پھیل گئی۔ ابراہا کی فوج کے جو لوگ بچ گئے وہ شدید خوفزدہ تھے۔ جو سپاہی پرندوں سے بچے تھے ان کے جسموں میں بھی عجیب و غریب بیماریاں پھیل گئیں۔ فوج نے اس بات میں عافیت جانی کہ واپس یمن جایا جائے۔ ابراہا کے فوجیوں کو راستہ معلوم نہیں تھا اور اب نفیل بن حبیب بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ فوجی یمن کے راستے ہی میں مر گئے۔ ابراہا کے جسم سے گوشت گل کر گرنے لگا، اس کی انگلیوں کے حصے ٹوٹے اور گر گئے۔ جب تک ابراہا واپس سنا پہنچا وہ مرغی کے چوزے کی مانند تھا، اس کا سینہ پھٹا اور بدبودار پیپ اس کے جسم سے نکلنے لگی۔ وہ اسی حال میں مر گیا اور ابراہا کے بعد اس کا بیٹا یکسوم من کا گورنر بنا۔ وادی مغمس سے بچنے والے 3 ہی تھے، نفیل جو موقع ملنے پر فوج کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا تھا، محمود ہاتھی جس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا، انیس جو محمود ہاتھی کا محابت تھا۔ عرب کے لوگ بت پرست ہونے کے باوجود عیسائیوں کے مقابلے میں محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں عرب کے لوگوں کی عزت اور وقار بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کو کیسا ستیہ ناش کیا؟ کیا ان کے مکروہ منصوبوں کو مٹی میں نہیں ملایا؟ اس پر انگنت پرندوں کے غول بھیجے جنہوں نے ان پر نوکیلے پتھر برسائے اور انہیں اس طرح پیس کر رکھ دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا جسے جانور نے جگالی کر کے جھاگ بنا دیا ہو۔